मौली खादिम इत्थे मरना तो एक दिन नहीं, ऐलान हो जाना है मौली खादिम मर गया, तुसा कहड़ा बड़ा चंगा बंदा सी या कहड़ा बड़ा भैड़ा बंदा सी, दो ही गल्लां। हाँ तुसी कह जाना आ यार ठीक सी लेकिन बड़ा सख्त सी। क्यों जी? समझ आई? आज आज साढ़े नाल खड़े हो जाओ, बाद साढ़े जा भी नहीं लबड़े पुत्रो। मैंने बीबीसी का नुमाइंदा आया मेरा इंटरव्यू लेने, मैंने कहा तुम हक बोलते हो? कहता आहो। मैंने कहा पूरी दुनिया के खिलाफ जो गलत बात हो करते हो उसको तंबीह करते हो? कहता हाँ जी। मैंने कहा मलका के खिलाफ लिख सकते हो? कहता नहीं 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 मलका के बारे में तो नहीं। मैंने कहा उठे तो तू मलका के बारे में नहीं सुन सकता, हम अपने नबी के बारे में सुन सकते हैं। उठे तो तेरे कोई इंटरव्यू नहीं, दफा हो जाए तो जुमे ते कैसी मैं कहा फिर मैं भी दस दियांगा भाई मैनू किने कैसी फैजाबाद जाओ। रैली कितने बजे निकलेगी, बंदे कितने होंगे, खत्म किते तो प्यो दे मुल्क है। दसे जेड़े बैठ तो बड़े उत्ते बैठन सारे किसी दा प्यो दादा काले पानी गया होवे, अंग्रेज दियां चुगलियां करते रहे हो, साडे बुजुर्गां नूं फांसी दिवाण लग्या अज पाकिस्तान दे मामे पढ़दे हो। साडी मर्जी जिथे कढिए जिस टाइम खत्म करिए। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मावा राजपूत है और आज हमने देखा न्यूज़ में सोशल मीडिया में एक खबर बहुत गर्दिश कर रही है कि मौलाना खादिम हुसैन रिजवी जो हैं वो अब हमारे बीच में नहीं रहे और हमें बहुत अफसोस है। लेकिन साथ ही साथ ये खबरें भी आ रही हैं कि शायद ये न्यूज़ फेक थी। तो हम सर सबूक सैयद से बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, उनका क्या। बहुत शुक्रिया मावा। ये जो ख़बरें आ रही हैं अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब से मुतालिक कि वो बेहोश हुए थे और अब ठीक हो चुके हैं, ये ख़बरें बिल्कुल गलत हैं। अल्लामा शाह इनायतुल हक़ जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान शुमाली पंजाब के अमीर हैं, उन्होंने ख़ुद इन ख़बरों की तरदीद की है। और खादिम हुसैन रिजवी साहब जहाँ लाहौर में मुकीम थे जिस मस्जिद में, उसकी ऊपर ही उनका घर था और उनके जो ख़ानदानी ज़राए हैं उन्होंने भी उनकी वफ़ात की तस्दीक कर दी है। और वहाँ पर इस वक्त बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं जो रो रहे हैं और उनकी जो कुछ कारकुनान हैं उनसे भी हमारी बात हुई है, तो सब उनकी वफ़ात की ख़बरों की तस्दीक कर रहे हैं। अमूमी तौर पर इस तरह होता है कि जब इस तरह कोई बड़ी शख्सियत चली जाती है तो लोग इस ख़बर को इतना जल्दी तस्लीम नहीं करते। वफ़ात की ख़बर किसी के लिए भी कोई काबिल कबूल नहीं होती, इतना लोग जल्दी उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो फिर ऐसे मौक़ों पर जब इस तरह की ख़बर आती है कि वो ज़िंदा हैं तो वो बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाती है। सर आपने कहा बड़ी शख्सियत, सर आप खादिम हुसैन रिजवी को किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, थोड़ा इंट्रोडक्शन। हाँ देखें, खादिम हुसैन रिजवी साहब का ताल्लुक़ तो पंजाब के ज़िला अटक से था और यहाँ पे निकातूत एक जगह है, वहाँ पर वो पैदा हुए 1966 में, 22 जून 1966 को पैदा हुए। और आज जब उनका इंतकाल हुआ तो उनकी कुल उम्र 54 ईयर्स 54 साल उनकी उम्र बनती है। और वो कोई इस तरह नुमायाँ घराने से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, लेकिन बहरहाल उन्होंने जो अपनी दीनी और मजहबी तालीम है वो पंजाब के इलाक़े हैं दीना और जहलम, इब्तदाई तालीम उन्होंने वहाँ से हासिल की। फिर जामिया निज़ामिया रज़विया लाहौर, वहाँ से उन्होंने दरस निज़ामी किया। और इसके बाद महकमा औक़ाफ़ जो वक्फ़ इमलाक होती हैं या उनकी मसाजिद हैं, तो वहाँ पर उनकी तैनाती हुई, वो बतौर इमाम और ख़तीब वहाँ पर तैनात हुए। लेकिन फिर वहाँ से उन्होंने नौकरी छोड़ दी। कुछ अर्सा पहले उनका एक हादसा हुआ, हादसे में उनकी दोनों टांगें जो हैं वो चली गईं और फिर वो माजूर हो गए और मुस्तकिल व्हील चेयर पर वो बैठते थे। उनका जो बुनियादी ताल्लुक़ था वो दरस व तदरीस से था। पाकिस्तानी सियासत में इवन के मजहबी हवालों से भी कभी उनका नाम इतना ज़्यादा पब्लिक में नहीं आया। लेकिन आपके इल्म में है कि सलमान तासीर जो गवर्नर पंजाब थे, उनको मुमताज़ कादरी जो उनके गनमैन थे, उन्होंने ग़ालिबन 2011 में
یہاں اسلام آباد کی مارکیٹ ہے کوہسار مارکیٹ، وہاں پہ اس وقت گولیاں مار دیں جب وہ کھانا کھا کے باہر نکل رہے تھے۔ تو ممتاز قادری کے حوالے سے پاکستان کا مذہبی طبقہ شروع میں تو ہر طرف سے مذمت آئی۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وفاق المدارس پاکستان کے لوگوں نے بھی مذمت کی اور تمام مذہبی لوگوں نے مذمت کی، اور پھر اچانک سے یہ مذمت ختم ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ میرے پاس وہ میسج سارے اور جن جن لوگوں نے کیے تھے ان سب کی طرف سے یہ آنے کے بعد اچانک سے یہ مذمت ختم ہوئی، اور پاکستان کے مذہبی طبقوں کے جب یہ ہیرو بننا شروع ہو گئے تو پاکستان میں جو مذہبی اجتماعات ہو رہے ہیں اور جلسے جلوس ہو رہے ہیں تو ان میں ممتاز قادری کی رہائی کا مطالبہ کیا جانا شروع ہو گیا۔ اور پھر کیونکہ ممتاز قادری کا تعلق بھی یہاں راولپنڈی سے تھا، اور انہوں نے جس مذہبی شخصیت کی تقریر سنی تھی اور اس کے بعد اس قتل کا فیصلہ کیا تھا، ان کا نام مفتی حنیف قریشی ہے، اور ان کا تعلق بھی ویسے تو وہ ایبٹ آباد سے ہیں لیکن ان کی یہاں مسجد ہے راولپنڈی میں۔ تو وہ اس رات پروگرام کے بعد صبح یہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا سلمان تاثیر کے قتل والا، تو یہ سب لوگ ان کی حمایت میں کھڑے ہو گئے، اور پھر جب ان کی پیشی ہوتی تو یہ سارے لوگ اڈیالہ جیل راولپنڈی جاتے، پھر ان کو جب پیش کیا جاتا تو سب کے سارے لوگ ساتھ ہوتے۔ لیکن ایک اعتراض کیا گیا کہ جب یہ الزام لگایا گیا تو مفتی حنیف قریشی صاحب جن کی تقریر سن کر انہوں نے یہ کام کیا تھا تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ میرا اس شخص سے کوئی تعلق نہیں اور میں ان کو جانتا نہیں ہوں۔ تو اس کے بعد جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو پھر جو پاکستان کے بہت سے مذہبی طبقات تھے ان کے اندر تھوڑی سی اختلافات کی باتیں بھی آنا شروع ہوئیں، تو خادم رضوی صاحب نے لیڈ لیا اس وقت، اور خادم رضوی نے کہا کہ آپ لوگوں نے ایک عاشق رسول کو دھوکہ دیا ہے، اور یہ پھر سامنے آئے، اور کیونکہ اس سے پہلے یہ کوئی مذہبی جلوسوں سے خطاب نہیں کرتے تھے، ساری ان کی جو تحریک تھی وہ کتابیں پڑھانا، درس قرآن دینا، درس حدیث دینا، اس تک محدود تھی۔ تو اس واقعے کے بعد جب وہ سامنے آ گئے تو انہوں نے پھر عوامی اجتماعات سے خطاب کرنا شروع کر دیا، اور عوامی اجتماعات سے خطاب انہوں نے بالکل اس انداز سے کیا کہ وہ جو عام طبقہ جسے پسند کرتا ہے وہ انداز خطابت ان کا ہوتا تھا، اور یہ بڑے مزے سے گفتگو کرتے تھے، فرینکلی ایسا لگتا تھا جیسے ڈرائنگ روم میں دو دوست بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، یا چوک میں تھڑے پر جو عام آدمی بیٹھے ہوں تو آرام سے بیٹھے ہو، تم کیا بات کر رہے ہو، یہ کس قسم کی بات تم کر رہے ہو، تو اس طرح کر کے باتیں شروع کر رہے تھے۔ اور پھر وہ تھوڑا سا ان کی داڑھی سفید تھی اور پگڑی پہنتے تھے تو شخصیت میں ایک کرزمہ بھی تھا ان کا، اور پھر وہ اقبال کے اشعار ان کو یاد تھے، روایتیں بہت اچھی یاد تھیں، عربی کے مقولے بہت اچھے ان کو یاد تھے، پھر وہ احادیث ان کو زبانی یاد تھیں، لمبی لمبی احادیث وہ بغیر کسی بھولے وہ ممبر پہ بیان کر دیتے تھے، اور اگرچہ کے سامنے جو بیٹھا ہوا طبقہ تھا انہیں نہیں پتا تھا کہ احادیث کا مطلب کیا ہے، لیکن وہ بہرحال ایک سر لیتے تھے اس سے نا۔ اور شاید سوشل میڈیا کا بھی کہیں نہ کہیں کردار ہے انہیں بہت جو بوسٹ کرنے میں۔ بالکل ایک تو یہ ہے کہ عوامی سطح پر ان کی پذیرائی تھی، لیکن یہ نا کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے، بڑا اہم پوائنٹ آپ نے بتایا، سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی پاپولیرٹی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، کیونکہ وہ جب دھرنوں سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے اپنے سوشل میڈیا کو، کیونکہ ان کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ مین سٹریم میڈیا تو انہیں زیادہ کوریج نہیں دیتا، تو اس لیے وہ سوشل میڈیا پر زیادہ ہوئے۔ یوٹیوب پر ان کے ملینز میں فالوور تھے، ٹویٹر پر ان کے ملینز میں فالو کرنے والے تھے، فیس بک پر ان کے نام سے ہزاروں کی تعداد میں پیجز بنے ہوئے ہیں، اور ان سب پہ خادم رضوی صاحب ہمیشہ وائرل ہوتے تھے، ان کی گفتگو کے چھوٹے چھوٹے پیس نکالے جاتے، مخالفین بھی اور موافقین بھی دونوں ان کی شخصیت کے چھوٹے چھوٹے پیس نکال کر اس کو شیئر کرتے، اور وہ اس وجہ سے بہت زیادہ پاپولر ہوئے۔ یوٹیوب پر ان کا چینل بند کر دیا گیا، ایک نہیں کئی بار بند کیا گیا، ٹویٹر پر ان کا اکاؤنٹ بے شمار بار بند کیا گیا، فیس بک پر ان کا اکاؤنٹ بند کر دیا گیا۔ اور میں آپ کو اس سے اگلی خبر سناتا ہوں کہ ہم جب خادم رضوی صاحب کے بارے میں کوئی خبر دیتے تھے یا ان کا نام لکھتے تھے، جو گوگل کا اپنا جو سسٹم ہے اس کے مطابق وہ اس کے اوپر اٹیک کرتے، اور ہمارے اکاؤنٹ خادم رضوی صاحب کی وجہ سے بند ہو گیا۔ اور میرا ابھی جو فیس بک کا اکاؤنٹ ہے، جو میرا اپنا اکاؤنٹ ہے صبوغ سید کے نام سے، تو وہ 3 دن پہلے جب میں نے دھرنے کے بارے میں خبر دی کہ یہ دھرنا ختم ہو چکا ہے تو فیس بک نے 30 دن کے لیے میرا اکاؤنٹ بھی سسپینڈ کر دیا، کیونکہ میں نے خادم حسین رضوی صاحب کا نام دے کر یہ خبر دی تھی، تو اس وجہ سے یہ ہوا۔ تو وہ بہت زیادہ پاپولر تھے سوشل میڈیا پر، اور وجہ اصل میں کیا تھی کہ وہ اس طریقے سے گفتگو کرتے تھے جس طریقے سے ہمارے گھر میں ہمارے والدین بات کرتے ہیں یا ہمارا کوئی بڑا بات کرتا ہے،
یہ چوک چوراہے میں لوگ بڑے مان کے ساتھ نا کسی جب بلاتے ہیں اور نے کیا اور آپ اتر اس طرح کر کے نا اس سٹائل میں گفتگو کرتے تھے. اور بلنٹ وے تھا, بہت ڈرنا بہت نہیں ہے blunt, کسی سے, بہت blunt. جو دل میں ہے بولنا ہے اور آگے آ کر لوگوں کو وہ بوسٹ اپ کرنا ہے. وہ اصل میں وہ نہیں ہے وہ تیری ایسی تیسی, جی وہ یہ سٹائل میں گفتگو جی ہے. لیکن آج میں ایک بڑی اہم انکشاف کرنے والا ہوں. ان کے ساتھ ایک گالی منسوب کر دی گئی, وہ ہے تیری پہن دی سری. یہ خادم علیہ صاحب نے کبھی بھی نہیں کہا, کسی تقریر میں بھی نہیں کہا. اور یہ اصل میں کہا ہے مولوی منظور احمد نے. جی. ان کا تعلق گجرانوالہ سے ہے. اچھا. وہ ایک دن تقریر کر رہے تھے, تقریر کرتے ہوئے انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ تیری پہن دی سری, جس کا بعد میں وہ بن گیا TDS یا TBS نا, اس طرح کر کے وہ بن گیا. تو خادم رضوی صاحب نے کبھی بھی یہ لفظ اپنی زبان سے ادا نہیں کیے اور یہ ان کی طرف منسوب ہو گئے. وہ باقی گالیاں دیتے تھے, تھوڑا زبان سخت تھی, لیکن وہ پنجاب کا ایک خاص سٹائل ہے ہمارے گلی محلوں کا, کوچوں کا, چوک چراہوں کا, کہ وہاں پر جب لوگ بولتے ہیں تو اپنا اظہار جب کرتے ہیں. پنجابی لنگوسٹک جو کلچرل لنگوسٹک ہے اس کا ایفیکٹ ہے. ہاں وہ اصل میں جو میں تو خیر اس کو سپورٹ نہیں کر رہا, لیکن بہرحال جو یہ جو آپ نے لنگوسٹکس ہیں ان کی ذکر بات کی اور جو ماہر لسانیات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض کا جب آپ ایک گالی دے دیتے ہیں نا تو اس کے نتیجے میں ابلاغ اتنا بھرپور طریقے سے ہو جاتا ہے کہ بہت سی باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ہاں بالکل. تو سر آپ کیا سوچتے ہیں کہ تحریک لبیک جو جماعت ہے اب اس کا فیوچر کیا ہوگا ان کے جانے کے بعد؟ اچھا دیکھیں, تحریک لبیک بنی کیسے تھی, یہ اس سے زیادہ اہم سوال یہ ہے. جب میں نے بتایا نا کہ خادم رضوی صاحب یہاں پر آ گئے اور پھر اس وقت یہ طے پایا جس دن ممتاز قادری کا جنازہ تھا, جنازے سے پہلے بھی اور بعد میں ان کے کئی اجلاس ہوئے, اس میں پاکستان میں جو بریلوی مسلک ہے اس کی کئی نمائندہ جماعتیں ہیں. جیسے جمعیت علماء پاکستان ہے, وہ اس وقت 2 دھڑوں میں ہیں. ایک دھڑے کو ابو الخیر زبیر صاحب ہیڈ کر رہے ہیں, دوسرا جو دھڑا ہے اس کو شاہ اویس نورانی جو علامہ شاہ احمد نورانی ہیں ان کے صاحبزادے ہیں وہ ہیڈ کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے بھی جو یہ جو جمعیت علماء پاکستان تھی یہ 2 گروپ تھے, ایک شاہ احمد نورانی صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے اور دوسرے علامہ عبدالستار خان نیازی صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے. شاہ احمد نورانی صاحب جو تھے ان کا تعلق کراچی سے تھا اور عبدالستار خان نیازی صاحب کا تعلق پنجاب سے تھا, اور ان دونوں بزرگوں کا تحریک پاکستان میں بھی بڑا اہم کردار رہا ہے. یہ جو شاہ نورانی ہیں ان کے جو چچا ہیں انہوں نے قائد اعظم کا نکاح بھی پڑھنے کا ان سے منسوب کیا جاتا ہے. اور جو شاہ عبدالستار خان نیازی ہیں ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے تحریک پاکستان میں بھی حصہ لیا اور تکمیل پاکستان کے لیے انہوں نے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ وہ شادی نہیں کریں گے جب تک یہ پورا نہیں ہو جاتا. تو غالباً 2001 میں یا 2 میں مجھے صحیح یاد نہیں پڑتا ان کا انتقال ہوا اور وہ وفاقی وزیر مذہبی امور بھی رہے, پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے الیکشن بھی جیتتے رہے. اور جو شاہ نورانی صاحب ہیں ان کا انتقال 2004 میں ہوا. تو پھر وہی جو اختلافات تھے وہ اختلافات آگے بھی چلے اور وہ مختلف جو سیاسی بریلوی مسلک کی جماعتیں ان کے اندر وہ رہے. لیکن پھر ہم دیکھا کہ کئی جماعتیں بریلوی مسلک کے اندر آئیں. جیسے ایک تنظیم بنائی گئی اس کا نام تھا سنی اتحاد کونسل. اس میں یہ کوشش کی گئی, صاحبزادہ فضل کریم صاحب تھے رکن قومی اسمبلی, تو انہوں نے سنی اتحاد کونسل بنائی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک طرح سے تعلق ختم کر کے اپنے آپ کو پیپلز پارٹی کے قریب لے کے جانا چاہ رہے تھے, کیونکہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہی انہوں نے یہ پارٹی بنائی تھی. ان کا بنیادی خیال یہ تھا کہ وہ پورے پاکستان میں جتنے بھی درگاہیں ہیں, مزار ہیں, خانقاہیں ہیں یا دینی مدرسے ہیں بریلوی مسلک کے, ان سب کو ملا کر پاکستان میں ایک بڑا سیاسی بریلویوں کا اتحاد بنائیں گے. لیکن ان کی شخصیت جو تھی وہ اس حوالے سے اتنی کوئی مؤثر ثابت نہیں ہو سکی. یعنی جو کرزمہ خادم رضوی صاحب کا ہے وہ فضل کریم صاحب کا نہیں تھا. ایون کہ وہ قومی اسمبلی کے رکن تھے, بہت معروف شخصیت تھیں, لیکن وہ نہیں کر سکے. پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا. پھر جب یہ واقعہ پیش آیا ممتاز قادری کا کیا نام, جب پھانسی ہوئی ان کو, تو اس کے بعد پاکستان کی جو بریلوی مسلک کی جماعتیں ہیں, جمعیت علماء پاکستان بھی, اس کے سارے دھڑے, تحریک منہاج القرآن اور یہ جو باقی ان کے گروہ ہیں, جماعتیں ہیں, تو یہ سارے ان کو کہا گیا کہ آپ سارے آئیں اور ہم اس مسئلے پر اپنا ایک اتحاد بناتے ہیں. تو جب یہ ساری اس کام کے لیے یہاں اسلام آباد میں اجلاس ہوا تو جمعیت علماء پاکستان نے کہا کہ نہیں, اس کو نئی تنظیم بنانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم اسی ناموں سے کام کرتے ہیں. سنی تحریک اس کے اندر شامل تھی, باقی کئی جماعتیں شامل تھیں. تو وہ تمام تنظیموں کو ملانے کے باوجود بھی وہ کوئی نمایاں کام نہیں ہو سکا. تو پھر خادم حسین نے دوبارہ لیڈ لی. تو ان کے ساتھ 3 لوگ آئے.
ایک پیر افضل حق قادری ہیں جن کا تعلق گجرات سے ہے، دوسرے آصف اشرف جلالی صاحب ہیں جن کا تعلق لاہور سے ہے، اور یہ خادم رضوی صاحب. تو یہ سامنے آئے، اور پھر انہوں نے اس میں پیر عرفان شاہ مشہدی بھی ہیں جو یو کے میں زیادہ وقت گزارتے ہیں، باقی لوگ بھی ہیں، لیکن جو لیڈ لی وہ خادم رضوی صاحب نے لی. اور ان کا وہ پاپولر کس وجہ سے ہوئے، انہوں نے یہاں اسلام آباد دھرنے میں تقریر کی، اور تقریر کرتے ہوئے ایک میڈیا کا ایک نمائندے ہیں وہ، اور آج کل وہ نیو ٹی وی میں ہیں، تو وہ اسٹیج پہ بیپر دے رہے تھے. بیپر کہتے ہیں یہ جب فون کے اوپر ہم کال کرتے ہیں نا، کوئی بندہ پوچھتا ہے جی ہاں بتائیں اس وقت کیا صورتحال ہے، تو وہ صورتحال جب بتا رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کا بیپر ہو رہا ہے. تو وہ ان کا بیپر ہو رہا تھا، تو اس دوران خادم رضوی صاحب کو میڈیا پر کو غصہ آیا تو ان کو گالیاں شالیاں دے دیں. تو جب گالیاں دیں تو وہ بہت زیادہ وائرل ہو کے ان کی ویڈیو جو تھی گالیاں دینے والی، تو وہ پھر جو مخالفین تھے ان کے نزدیک یہ ویڈیو جو تھی اس نے بڑا امپارٹنٹ رول پلے کیا. لیکن بہرحال وہ جو دھرنا تھا، دھرنے میں انہوں نے لیڈ کیا، اور اپنا اس مخصوص پنجابی سٹائل انداز گفتگو کی وجہ سے، اور جو چوک چراہوں کا انداز تھا اس میں لوگوں کو قائل کرنے کے حوالے سے، اور جو ٹپیکل سٹائل ہے اس میں گفتگو کرنے کی وجہ سے خادم رضوی کو بہت زیادہ پاپولیرٹی ملی. پھر جلسوں کی کامیابی بریلوی مسلک کے اندر یہ ہونا شروع ہو گئی کہ خادم رضوی آئیں گے تو جلسہ کامیاب ہوگا. اور انہوں نے معذور ہونے کے باوجود، ویل چیئر پر ہونے کے باوجود بہت متحرک کردار ادا کیا، اور وہ ہر جگہ پہنچتے تھے. شیلنگ ہو رہی تھی تو وہ اس میں اٹھ نہیں سکتے تھے لیکن وہاں بیٹھے رہے اپنی ویل چیئر پہ. پھر اچھا وہ جو 17 دن کا دھرنا تھا، شدید ٹھنڈ اسلام آباد میں، لیکن وہ ایک چرپائی انہوں نے بچھائی ہوتی تھی، وہیں لیٹتے وہیں بیٹھتے، کہیں جاتے نہیں تھے اٹھ کے. تو انہوں نے اپنا پورا جو کمٹمنٹ جو تھی، اور کوئی زیادہ پروٹوکولز بھی نہیں، جس طرح ہم نے دیکھا دوسرے بڑے بڑے سیاستدان جو ہیں وہ بڑے بڑے پروٹوکولز میں رہ رہے ہوتے ہیں، اس طرح کا کوئی سین تھا. اچھا دیکھیں ماوا، ایک بات تو یہ ہے نا کہ سیاستدان کیا ہوتا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو پاپولرٹی کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ کس شخص کی آواز کے اوپر لوگ نکل پڑتے ہیں، کس شخص کو لوگ زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. یہ کوئی سائنس تو ہے نہیں ہے کہ ہم یہ چیزیں پڑھیں گے تو ہم سیاستدان بن جائیں گے، یہ کوئی خاص کورس کریں گے تو اس کے نتیجے میں ہم سیاستدان بن جائیں گے. یہ تو آپ کا نقطہ نظر ہے، اپنا نقطہ نظر آپ عوام کے سامنے رکھتے ہیں، اور جس طبقہ اس کو زیادہ قبول کر لے وہ لیڈر بن جاتا ہے، اور جس کو قبول نہیں کیا جاتا تو پاکستان میں بلاول بھٹو سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ پیپلز پارٹی کے اندر موجود ہیں، پاکستان میں مریم نواز سے زیادہ چیزوں کو سمجھنے والے لوگ مسلم لیگ نون کے اندر موجود ہیں، لیکن وہ کبھی بھی پاپولر نہیں ہوں گے، وہ کبھی بھی کوئی نمایاں رول پلے نہیں کر سکیں گے. وجہ یہ ہے کہ پاپولرٹی جو عوام کی ہے وہ بلاول بھٹو کے ساتھ ہے، وہ مریم نواز کے ساتھ ہے. لوگ مریم نواز کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، تو آپ نے کچھ چیز تبدیلی لانی تو آپ مریم نواز کو جا کر بتائیں، تو مریم نواز وہ چیز اسٹیج سے بیان کریں گی. تو پاپولرٹی تو یہ ہے، اس کو تو آپ کی کسی پیمانے پر نہیں ماپ سکتے نا کہ ہاں جس بچے کو اس مشین میں ڈالو وہ نکلے گا تو سیاستدان بن جائے گا اور بڑا پاپولر ہو جائے گا، ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو وہ خادم رضوی صاحب بھی جب آئے تو بریلوی مسلک میں میرا خیال یہ ہے کہ علامہ طاہر القادری بھی ایک بہت بڑا نام تھا. وہ اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں، بریلوی نہیں کہتے، لیکن وہ پاپولر تو ہوئے. ان کا خطاب سننے کے لیے بھی نا لوگ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہتے، اور بڑا ایک تنتنا، بڑا خوبصورت سٹائل. قادری صاحب بڑے پروٹوکول کے ساتھ آتے تھے، وضع قطع بڑی شاندار، سندھی ٹوپی پہننا، ویسٹ کوٹ، مطلب جو ایک زبردست قسم کا پریزنٹیبل پرسنالٹی تھی نا طاہر القادری صاحب کی، وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی. اور ان کی تقریر میں ایک ایسا ردھم ہوتا تھا کہ لوگ بڑے آرام آرام سے سنتے، اور وہ لوگوں کو بالکل پیک پہ پہنچ کے اٹھا دیتے تھے، کھڑا کر دیتے تھے. لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پائے اس طریقے سے جس طریقے سے وہ چاہ رہے تھے کہ وہ پاکستان بریلوی مسلک کو ایک پولیٹیکل پاور کے اندر شفٹ کریں اور اس طرح کریں، تو وہ نہیں کبھی بھی ہو پائے. لیکن خادم رضوی صاحب کو یہ پھر یہ کامیابی ان کو ملی، اور وہ اس وقت جب دنیا سے گئے ہیں تو ان کے چاہنے والے لاکھوں میں یہاں موجود ہیں، ان کے مداح لاکھوں میں موجود ہیں. اور میں ابھی ٹویٹر پر دیکھ رہا تھا کہ ان کے حامی تو ان کی وہ کر رہے تھے، میں نے مخالفین کو بھی دیکھا کہ وہ بھی ان کی وفات پر دکھ کا اظہار کر رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ آپ سے کسی کا اختلاف ہونا وہ الگ بات ہے، لیکن کسی شخص سے دنیا سے جانے کے بعد اس کے بارے میں ایسے الفاظ ادا نہیں کیے جا سکتے اور یہ نہیں کیے جا سکتے. تو خادم رضوی صاحب اپنی ایک دنیا کے آدمی تھے، ایک مست ملنگ قسم کا بندہ آپ کہہ سکتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ خادم رضوی نے مجھے پتا ہے آپ کے ذہن میں کچھ سوال بھی ہیں تو میں وہ بعد میں کر لوں گا، کیونکہ یہ باتیں میں اگر بھول گیا تو پھر دوبارہ ذہن میں نہیں آئیں گی. تو وہ خادم رضوی صاحب کا ایک اور کمال میں آپ کو بتاؤں، وہ یہ تھا کہ بہت سے مسالک ہیں پاکستان میں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، شیعہ ہیں، اہل حدیث ہیں، اور پھر ان کے اندر بھی کئی جماعتیں ہیں.
تو یہ ایسا نہیں ہوتا تھا کبھی بھی کہ کوئی سنی اٹھے اور شیعوں کو فالو کرنا شروع کر دے، کوئی شیعہ اٹھے اور دیوبندیوں کو یا اہل حدیثوں کو فالو کرنا شروع کر دے، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ ہاں یہ اچھا ہے یہ ہے، لیکن قبول نہیں کرتے تھے۔ خادم رضوی صاحب کے اندر یہ صلاحیت تھی، خادم رضوی صاحب کے اندر بھی، اور پھر پاکستان کے اندر پنجاب میں دیوبندی مکتب فکر سے ایک شخصیت اٹھی، ان کا نام مولانا حق نواز جھنگوی تھا۔ ان کا جو انداز خطابت تھا انتہائی خوفناک، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے انداز خطابت کی وجہ سے پاکستان میں ایک جماعت بنی جس کا نام ہے لشکر جھنگوی، جو قتل و قتال پر وہ اتر آئی اور شیعوں کو انہوں نے مارنا شروع کر دیا، قتل و قتال شروع کیا، ان کے لوگ بھی مرے کافی۔ تو ایک پاپولیرٹی ہوتی ہے نا کہ لوگ تقریر سن کر آپ کہیں کہ آگ میں چھلانگ لگا دو، لوگ آگ میں چھلانگ لگا دیں، آپ کے گھروں کو چھوڑ دو، وہ گھروں کو چھوڑ دیں، آپ ان سے کہیں کہ تم اپنے آپ کو مار ڈالو، اپنے آپ کو مار ڈالیں۔ تو یہ جو خطابت ہے یعنی اس پیک پر پہنچا دینا لوگوں کو کہ لوگوں کو کچھ نظر ہی نہ آئے، ان کو اپنے ماں باپ بھول جائیں، بچے بھول جائیں، تو یہ خطابت ہے۔ قرآن میں کہا تھا نا کہ ان من البیان لسحرا، کہ اس کے بیان میں جادو ہے، انداز کلام میں جادو ہے۔ تو انسان جب گفتگو کرتا ہے تو دیکھیں نا، ابھی آپ آرام سے بیٹھی ہیں، میں آپ کو ایک گالی دے دوں تو آپ غصے میں آ جائیں گی نا، تو میں نے آپ کو مارا تو نہیں، آپ کو ٹچ تو نہیں کیا، ہاتھ نہیں لگایا، تو صرف گالی دینے کی وجہ سے ابیوز ہے یا وربلی آپ، ہاں تو گالی دی، بولا میں، بولنے کی وجہ سے آپ مشتعل ہو جائیں گی، ابھی آپ آرام سے بیٹھی ہیں۔ تو یہ اصل میں جو خطیب ہیں اس کا بڑا اہم رول ہوتا ہے، اور مذہب کے اندر تو انتہائی اہم رول ہوتا ہے۔ آپ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو دیکھ لیں، ان کا جو جوش خطابت تھا، وہ مائک اٹھا کے سارے کے سارے اٹھا کے ادھر پھینک دیتے تھے پکڑ کے، اور پھر وہ جب کہتے تھے کہ تم لوہا بنو گے، تم دنیا کی بڑی طاقت بنو گے، تو لوگ پھر مجمع کھڑا ہو جاتا تھا ان کی گفتگو سننے کے بعد۔ تو خطیب کا یہ بڑا کمال ہوتا ہے۔ تو خادم رضوی صاحب کی خطابت میں یہ کمال تھا کہ پاکستان کے دیوبندی مسلک کے لوگ میں نے ان کے سٹیج پر تقریریں کرتے ہوئے پھر دیکھے، اس اختلاف کے باوجود کہ خادم رضوی صاحب مخالفت کرتے تھے دیوبندیوں کی، ان کو وہابی کہہ کر بلاتے تھے۔ ابھی ان کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی جس پر ان کی جماعت کے لوگوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا وہ ٹھیک تھی۔ تو لیکن اس کے باوجود بھی وہ پاپولر ہوئے ان کے مسالک کے ہاں بھی، کیونکہ ان کے مسالک کے ہاں اس طرح کا مسالہ اور اس طرح کا تڑکا جو تھا وہ موجود نہیں تھا جو خادم رضوی صاحب اپنی تقریروں میں لگاتے تھے۔ تو اس وجہ سے بہت زیادہ ان کی ایک مقبولیت اور پاپولیرٹی تھی۔ اب آپ بتائیں آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ سر میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ اب خادم حسین رضوی کے انتقال کے بعد مذہبی سیاست پر کیا اثرات مرتب؟ یہ بہت زبردست سوال کیا آپ نے۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ شاید میں اب مکمل بات کر چکا ہوں، لیکن یہ تو سب سے اہم سوال ہے خادم رضوی صاحب کی زندگی کے حوالے سے۔ خادم رضوی صاحب کی جماعت 2017 میں بنی اور آج 2020 ہے، 17 18 19 20 3 سال، اور الیکشن سے صرف 1 سال پہلے ان کی جماعت بنی۔ اور آپ پاکستان کی ہسٹری میں کوئی ایسی جماعت نہیں بتا سکتے۔ یہ مقبولیت یا تو پاکستان پیپلز پارٹی کو حاصل ہوئی، لیکن پیپلز پارٹی میں اس سے پہلے بھی کام ہو رہا تھا۔ بھٹو صاحب کئی وزارتوں پر رہے، ان کی پرسنالٹی کا کرزمہ تھا، لوگ ان کے پاس موجود تھے۔ خادم رضوی تو بس آئے چھائے اور چل پڑے، وہ تو یہ آیا نا، وہ آیا وہ چھا گیا نا، تو یہ آ گیا نا، وہ آ گیا تو چھا گیا، پنجاب میں کہتے ہیں نا، تو یہ وہ آ گیا تو چھا گیا فیکٹر تھا۔ تو 2017 میں ان کی جماعت بنی، اور آپ حیران رہ جائیں گی کہ الیکشن سے 1 سال پہلے کوئی جماعت بنے، اس کے پاس امیدوار تک نہیں ہوتے اپنے۔ 175 قومی اسمبلی کے حلقوں سے خادم رضوی نے اپنے امیدوار کھڑے کیے۔ پنجاب میں 364 صوبائی اسمبلی کے حلقوں سے اپنے امیدوار کھڑے کیے۔ سندھ میں 68 حلقوں سے اپنے امیدوار کھڑے کیے۔ انہوں نے 22 لاکھ ووٹ حاصل کیے 2018 کے انتخابات میں۔ جماعت اسلامی اور JUI کو MMA متحدہ مجلس اسمبلی اکٹھی بنی ہوئی تھی، وہ مل کر اتنے ووٹ حاصل نہیں کر پائی جتنے انہوں نے حاصل کیے۔ اکیلی جماعت نے 53% جو مذہبی ووٹ ہے اس کا حاصل کیا، اور پاکستان کے ہر حلقے میں ڈینٹ ڈالا، پورا ٹھیک ہے۔ گاڑی کو ٹکراتی ہے کوئی نا، تو گاڑی کی لائٹیں، اس کی شیشے، ہر چیز توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ گاڑی تباہ نہیں کر سکے، لیکن اس کا شکل ساری جو ہے نا وہ اس کو جا کر بڑا ڈیمیج کر دیا۔ تو کئی حلقوں میں مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی شکست کا سبب خادم رضوی بنے۔ باقی جماعتوں کے کئی یہاں پاپولر لوگ تھے وہاں پر۔ اور سندھ کے اندر 2 پارٹیاں بڑی پاپولر ہیں، ایک پاکستان پیپلز پارٹی، ایک متحدہ قومی موومنٹ۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ جو تھا وہ لیاری ہے۔ لیاری میں
پیپلز پارٹی کے گھر سے صوبائی اسمبلی کی سیٹ نکال کے لے گئے اور لوگ حیران دیکھتے رہے کہ یہ کیا ہوا. پھر ایم کیو ایم کا جو گھر تھا جہاں سے زندگی میں کبھی ایم کیو ایم نہیں ہاری, وہاں سے دوسری صوبائی اسمبلی کی سیٹ وہاں سے انہوں نے نکال دی. تو بہت زیادہ پاپولر ان کو وہاں پر, اور 1 سال کی جماعت, صرف 1 سال, 2017-2018 میں الیکشن ہوئے, تو 1 سال کے اندر جماعت کو اتنی پاپولیرٹی ملی. اور یہ ٹوٹل جو تو کیا ان کا جو 3 سالہ جو جماعت ہے, اس کو پاکستانی میڈیا نے اتنا زیادہ سپورٹ نہیں کیا. میڈیا کی سپورٹ کے بغیر وہ کھڑی ہوئی اور وہ پاپولر ہوگی. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ بلکہ جب میڈیا ان کے بیانات چلاتا تھا یا کچھ, تو پاکستان پیمرا نے تو پابندی لگا دی. اور پیمرا جب یہاں اسلام آباد میں 2017 کا ان کا دھرنا تھا, جب اس کی کوریج کر رہا تھا, تو پیمرا کے چیئرمین افسار عالم صاحب تھے. افسار عالم صاحب نے پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز کو بند کروا دی. انہوں نے کہا کیونکہ اس گفتگو کی وجہ سے اور اس وجہ سے یہ اشتعال پورے پاکستان میں پھیل سکتا ہے. اور یہ خوف بہرحال خادم رضوی صاحب کا قائم تھا کہ جب وہ یہ کہتے تھے کہ اپنے گھروں سے نکل آؤ اور وہیں دھرنے دے دو, تو انتظامیہ تھر تھر کانپنا شروع ہو جاتی تھی. تو یہ ساری صلاحیتیں ان کے اندر موجود تھیں. اب یہ سوال اپنی جگہ پر ہے کہ ان کی جو ایجیٹیشن کی پالیٹکس تھی, مظاہروں کی جو سیاست تھی, اس سے کیا حاصل ہوا اور کیا حاصل نہیں ہوا. اسلام آباد میں, لاہور میں, کراچی میں بہت بڑے بڑے دھرنے دیے, سردی گرمی کی پرواہ کیے بغیر ان کے کارکنان بیٹھے رہے. یہ جو آخری دھرنا ہوا, حیران کن بات میں آپ کو بتاؤں کہ بارش برس رہی تھی, اسلام آباد میں ٹھنڈ شروع ہو چکی تھی, اور زیادہ پنجاب کے لوگ ہیں جو اتنی ٹھنڈ کو برداشت نہیں کر پاتے, اور یہاں سے مری کی پہاڑیوں سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھیں, لیکن ان کے لوگ ساری رات ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پر موجود رہے. سڑکیں بند کر کے انہوں نے رکھی. یہ عوام کو تکلیف دینا تھا, لیکن اپنی کاز کے ساتھ کمٹمنٹ جو ہے وہ بھی یہاں سے شو ہوتی ہے. تو خادم رضوی صاحب کا یہ جو اسلوب تھا, یہ اب ان کی پارٹی میں باقی کسی بندے کے اندر ہمیں دکھائی نہیں دیتا. اور ایون کہ پاکستان کا جو بریلوی مسلک تھا, وہ بہت عرصے سے مطلب ہے کہ ان کے اندر کوئی سیاسی حوالے سے قائدانہ کردار ادا کرنے والا کوئی بندہ بھی نہیں تھا. طاہر القادری کے بعد خادم حسین رضوی دوسری بڑی شخصیت تھی کہ جنہوں نے بریلوی مسلک کے اندر ان لوگوں کو سیاست کی طرف موٹیویٹ کیا, اور اپنے خاص اسلوب اور سٹائل کی وجہ سے لوگوں کو کنونس کر کے انہوں نے اپنے ساتھ جوڑا, اور مقبول بھی ہوا, اور پاکستانی سیاست کی بڑا جو منظرنامہ ہے اس میں گھس کر اپنے آپ کو سب کو پیچھے کر کے نا نمایاں رول پلے کیا. جو سوئمنگ سٹائل ہوتا ہے نا, آپ سوئمنگ کرتے ہیں تو ہاتھ کو یوں پیچھے کرتے ہیں اور سب سے آگے آگے سر اپنا نکال دیتے ہیں. تو یہ جو کام تھا خادم رضوی صاحب کا, یہ ہمیں وہاں پر دکھائی دیتا ہے. تو اب ان کی جو پارٹی کا جو ان سے ٹوٹا ہوا طبقہ ہے, آصف اشرف جلالی صاحب کا, وہ متنازع بھی ہو چکے ہیں. ان کے کچھ مذہبی حوالوں سے گفتگو ایسی تھی جس کو وہ تو ٹھیک سمجھتے ہیں, لیکن بہت سے باقی لوگوں نے اس کو درست نہیں سمجھا. تو ان کے اندر وہ بڑے قابل آدمی, وہ بڑے ذہین آدمی, خطابت ان کی بڑی شاندار قسم کی ہے, اور بڑی نفیس, نستعلیق, اور وہ کیا کہتے ہیں اسے, دھلی ہوئی, مسجع اور مقفع گفتگو کرنے والی شخصیت ہیں, لیکن وہ بھی وہ کردار ادا نہیں کر سکے. تو مجھے پاکستان میں جو اب تحریک لبیک کا مستقبل ہے, کوئی زیادہ اسٹرانگ یا زیادہ بہتر نظر نہیں آ رہا. اور میں اس کا کمپیریزن کرتا ہوں سپاہی صحابہ کے ساتھ. سپاہی صحابہ کے جلسے اسی طریقے سے ہوتے تھے, اور ایک بڑی خوفناک قسم کی فضا جو تھی نا وہ قائم ہو جاتی تھی. مولانا حاکم نواز جھنگوی جب تقریر کرتے تھے تو فضا میں ایک دہشت طاری ہو جاتی تھی, لیکن آج سپاہی صحابہ کا سٹیج اجڑا ہوا اور ویران دکھائی دیتا ہے. تو تحریک لبیک کا جو سٹیج ہے, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ خادم رضوی صاحب کے بغیر بہت ہی اجڑا اور بہت ہی ویران دکھائی دے گا.